आपण ज्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहात ती व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीसह बोलत आहे. आपण प्रतीक्षा करू शकता किंवा आपला हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपको अभी बोल रहे हो? आप कौन? मैं फारूक बता बोल रहा हूँ। हाँ भाई, ये आपका एक ऑडियो आया था तो जो आपने डाला था ना कि तीर लेना चाहिए, ऐसा कुछ ऑडियो डाला था ना आपने आज, हाँ हाँ, उसके ऊपर बात करना था कि मैं ना उसूल से बात करेंगे या बेउसूल बात करेंगे हमेशा की तरह? जैसा आपका उसूल रहेगा वैसा मेरा उसूल। मेरा तो उसूल है 1 to 1। 1 मिनट आप बोलिए, 1 मिनट हम बोलेंगे, ताकि दोनों की बात आवाम तक पहुंच जाए। वैसे ही रहेगी, वैसे ही रहेगी। आप जी बताइए। तो मैं पूरी वहाबियत को चैलेंज करना चाहता हूँ कि पूरी कुरान पाक में और पूरी ज़खायर हदीस में से एक कोई ऐसी चीज पेश कर दे जिसमें हो अंबिया और औलिया का वसीला लेना शिर्क है, हराम है। एक आयत, 1 करोड़ रुपए का चैलेंज है, 1 करोड़ रुपए का। पूरी वहाबियत को, तुम्हारी जितनी जरूरियात है जब से 1857 से इब्न नजी से लेकर के या इब्न तैमिया से लेकर के क़यामत तक आने वाले जितने भी है तुम्हारे, सबको चैलेंज है कि एक आयत या एक हदीस ऐसी बता दो जिसमें फरमाया गया हो कि अंबिया और औलिया का वसीला लेना शिर्क है या हराम है। हो गया? हाँ तो भाई मेरा टाइम स्टार्ट होता है अब। भाई हमारे जो ये प्यारे भाई हैं फारूक रजा साहब, इन्होंने माशाल्लाह एक मतलब 1 करोड़ का मतलब भाई चैलेंज बोल दिया। खैर चलिए कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी बातें करने में कोई टैक्स नहीं लगता है। और दूसरी चीज़ ये ना, इन्होंने चैलेंज जो मतलब भाई किया है, इन्होंने हमको नहीं किया है, इन्होंने किया है वहाबियत को। तो वहाबी कोई होगा जो इनका मेरे भाई चैलेंज को भाई कबूल करेगा, वो इनका भाई आंसर देगा। हम तो अहले सुन्नत अहले हदीस हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो मेरे भाई जो ये पीर बाबा हैं, ठीक है, इनसे काय के लिए मांगे? जब भाई जो बड़े बड़े अंबिया अलैहिस्सलाम थे वो अपने खानदान वालों को नहीं बचा पाए, तो ये भाई जो पीर बाबा हैं ये अपने मानने मतलब जो इनके मानने वाले हैं इनको कहाँ से बचा लेंगे? भाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप को नहीं बचा पाए, ठीक है, लूत अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को नहीं बचा पाए, नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नहीं बचा पाए, अल्लाह के नबी भाई वो अपने अंकल को नहीं बचा पाए, ठीक। तो ये पीर बाबा अपने मानने वालों को कहाँ से बचा लेंगे? एक आयत हमें ऐसी पेश कर दीजिए साफ जिसमें ये आया हो कि जो तुम्हारे पीर बाबा औलिया हैं ये तुमको भाई मतलब बचा लेंगे और तुमको भाई वो अल्लाह के पास जाएंगे, अल्लाह से कहेंगे अल्लाह ये हमारे मानने वाला है, बस इसको आपको डालना ही पड़ेगा ठीक है, तो फौरन उनको मेरे भैया जन्नत के अंदर उनका भाई दाखिला हो जाएगा। एक आयत आप पेश कीजिए ना, दावा आपका है तो मेरे भाई आप दलील देंगे। ठीक है, आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप देखिए, जो जाकिर नायक है उसने चैलेंज किया था कि कुरान पाक में 25 आयतें हैं जिससे वसीला लेना हराम साबित होता है। उनको चैलेंज किया गया था 5 साल पहले कि एक आयत बता दो जिसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया हो कि अंबिया और औलिया का वसीला लेना शिर्क है या हराम है। बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते हैं ये तो अलग टॉपिक है, तो इख्तियारात अंबिया व औलिया है, ये एक अलग टॉपिक है। यहाँ पर ये बात चल रही है कि तुम्हारा दिमाग क्या सोचता है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। आप कुरान पाक में या हदीस पाक में ये बताइए कि जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया हो, देखो कुरान पाक और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हमको गुमराहियत से बाहर निकालने के लिए। सही मुस्लिम की हदीस है कि जो चीज़ हराम थी वो हमने बयान कर दी, जो चीज़ हलाल थी वो भी हमने बयान कर दी, और जिस चीज़ के बारे में हमने खामोशी इख्तियार की तो तुम्हारे लिए जायज़ व मुबाह है। अगर कुरान पाक में ही शिर्क के बारे में नहीं बताया गया हो तो फिर कुरान पाक का आकर के मतलब क्या हुआ? भाई हमारा मुसलमानों का ये अकीदा है, सुन्नियों का, कि कुरान पाक में शिर्क और हराम ये सब चीज़ों का जिक्र मौजूद है। हदीस टाइम अप हो गया। हाँ तो एक आयत, हाँ तो भाई मेरा टाइम स्टार्ट होता है अब। इन्होंने अरे भाई ठीक है, हम बता रहे हैं ना, मेरा टाइम चालू हो गया है ना। तो फारूक भाई से जो मैंने पूछा था कि एक हमें कुरान की भाई ऐसी कोई साफ
آیت پیش کر دیجئے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ تم پیر بابا کو مانو، وہ تم کو بھیا جہنم کے اندر داخلہ کروا دیں گے۔ ابھی تک انہوں نے کوئی آیت پیش نہیں کی، اوپر سے انہوں نے بول دیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ان کا کہتا ہے کہ 25 آیتیں ہیں اور اس میں وسیلہ مطلب بھائی وہ حرام ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو کہا تھا وہ ان آیتوں کے بارے میں کہا تھا جو میرے بھائی اس دور کے جو مکہ کے لوگ تھے، ٹھیک ہے، کافی لوگ مشرک لوگ، شرک کرنے والے لوگ، ان کے رد میں جو 25 آیتیں نازل ہوئی تھی وہ آج کے تمام جتنے بریلوی ہیں ان کے اوپر لاگو ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا جو بھائی عقیدہ ہے وہ بالکل سیم ٹو سیم بھائی جو مکہ کے کافروں کا تھا، مشرکوں کا تھا، وہی آج کے بریلویوں کا ہے۔ تو میں ان کو 25 آیتوں کے حوالے انشاءاللہ دے دیتا ہوں۔ سورہ الانعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 51، سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 48، سورہ یونس، ارے بھائی سن لو نا، میرا ٹائم ابھی چالو ہے، جب میرا ٹائم بھائی جب میرا ٹائم جب بتاؤ گے ہم پوری 25 کا بتائیں گے نا آپ کو، 2500 کے حوالے دیں گے، 2500 کا معنی بتائیں گے، 2500 کی جو میرے بھائی تفسیر ہے وہ آپ کو سنائیں گے۔ ایک کر کے پہلے ایک آیت بتاؤ، اس کے اوپر بات ہوگی تو دوسری آیت پہ جائیں گے۔ ارے مثال کے طور پہ بھائی جو سورہ جو غالباً بھائی آپ کی آتی ہے سورہ حج، اس کی آیت نمبر ہے 73، اس میں اللہ رب العزت بھائی یہ فرماتا ہے کہ اے لوگو، ایک کیا آپ کو کچھ بولنا ہے؟ ہلو بھائی آواز صاف نہیں آ رہی، ٹھیک سے بولیے۔ ابھی آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے بھائی۔ سورہ حج آیت نمبر 73، اے لوگو ایک چالو رکھو ایک یار۔ جو مثال ہے وہ بیان کی جا رہی ہے، ذرا اس کو غور سے سنو۔ اللہ کے علاوہ جن جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگر سارے کے سارے اکٹھا ہو جائیں، بلکہ اگر جو مکھی ہے ان کے سامنے سے کوئی چیز کو چھین کر اگر وہ بھاگ جائے تو یہ اسے بھی نہیں پکڑ سکتے، اور جو مکھی ہے اس سے چھین بھی نہیں سکتے۔ بڑا ہی کمزور ہے جو مانگ رہا ہے اور بڑا ہی کمزور ہے بھائی جس سے مانگا جا رہا ہے۔ تو آج کے جو پیر بابا ہیں ان کے پر بریلوی جاتے ہیں، ان سے اولاد مانگتے ہیں، رزق مانگتے ہیں، ایگزام میں پاس ہونے کے لیے مانگتے ہیں، شادی کرنے کے لیے مانگتے ہیں، سب انہی سے مانگ رہے ہیں۔ تو یہ آیت آپ کے اوپر لاگو ہو گئی نا۔ اب آپ اس کا انکار کر دو کہ نہیں یہ تو بتوں والی آیت تھی، ہم تو بہت پاک دامن ہیں، تو یہ آپ کا میرے بھائی دھوکہ ہے۔ جو بھی بتوں والا عمل کرے گا وہ آیت اس کے اوپر لاگو ہوگی، یہ تو اصول ہے۔ جی آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے۔ آپ آیت میں بیان کیا گیا کہ بتوں کی عبادت کرنے پر مشرکین کے پاس کوئی عقلی و نقلی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ محض جہالت اور بے وقوفی کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔ اور اس آیت میں ایک مثال کے ذریعے بتوں کی عبادت کا باطل ہونا بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، ایک مثال بیان کی گئی ہے تو اسے کان لگا کر سنو اور اس میں خوب غور کرو۔ وہ مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو اس کے عاجز اور بے قدرت ہونے کا یہ حل ہے کہ وہ ہرگز ایک انتہائی چھوٹی سی مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے۔ اگر سے سب مکھی پیدا کرنے کے لیے جمع ہو جائیں تو عقل مند انسان کو زیادہ ہے کہ وہ ایسے عاجز اور بے قدرت کو معبود ٹھہرائے۔ ایسے کو پوجنا اور معبود قرار دینا اتنی انتہا درجے کی جہالت ہے۔ اور اگر مکھی ان سے وہ زعفران وغیرہ چھین کر لے جائے جو مشرکین بتوں کے منہ اور سروں پر ملتے ہیں اور ان پر مکھیاں بیٹھتی ہیں، تو وہ بت مکھی سے شہد و زعفران چرا نہ اسٹاپ بھائی، ٹائم اپ ہو گیا آپ کا۔ ایک منٹ۔ تو ایسے بے بس کو خدا بنانا اور معبود ٹھہرانا کتنا عجیب۔ جی ٹائم آپ کا ہو گیا، اگلے ٹرن میں آپ بول لیجیے گا۔ دیکھیے جو ہمارے فاروق بھائی نے جو ماشاءاللہ بتایا آیت، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بتوں والوں کے لیے ہے۔ ارے بھائی سن لیجیے نا، اگلا ٹائم آئے گا نا آپ کا۔ اب اصول نہ توڑیے میرے پیارے بھائی۔ دیکھیے جو مسلمان ہوتا ہے اصول کا پابند ہوتا ہے، اصول نہ توڑیے۔ آیت جو پڑھی نا اس کی میں تفسیر پڑھ رہا ہوں۔ تو تفسیر اگلے راؤنڈ میں اب آپ پڑھیے گا نا۔ نہ کیوں، ہم اپنا ٹائم آپ کو کاہے کے لیے دیں؟ نہیں بھائی تم 2 منٹ بول لینا۔ نہیں ہم ایسا کیوں بولے، ہم یہ کوئی بیچ میں اصول اپنا بدلتے نہیں ہیں آپ لوگ کی طرح۔ ایک اصول جو طے ہو گیا وہ طے ہو گیا۔
اہل حدیث کا جو اصول ہے وہ میرے بھائی ساری دنیا جانتی ہے، قرآن حدیث، تو ہم کبھی اپنا چینج ہم نہیں کرتے ہیں. آپ لوگ کا چینج ہوتا رہتا ہے لیکن ہمارا ایک ہی رہتا ہے. سورہ نحل کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، ایک ہی آیت پر رہنا، ایک ہی آیت پر رہنا. ارے آپ نے 25 آیتیں بتائی ہیں نا، آپ نے 25 مانگا ہے تو 25 بتائیں گے نا آپ کو، 25 سے زیادہ بتائیں گے آپ کو. آپ کو اس سے بات آپ الحمدللہ افو خان سے بات کر رہے ہیں، 25 سے زیادہ آیتیں آپ کو بتائیں گے جو آپ کے رد میں ہے، لیکن آپ ساری کی ساری کہہ دیں گے مطلب یہ تو بتوں والی ہے، یہ تو مورتی والی ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، میں تفسیر کی روشنی میں بتا رہا ہوں. ہاں تفسیر ابن عباس تم جو پیش کر رہے ہو، نہ ابھی میں نے تفسیر خازین جو تھا نا، وہ تفسیر خازین اور تفسیر جلالین تھا. اچھا جو یہ ہے نا ضعف طالب والمطلوب، ہاں تو بھائی چاہنے والا اور وہ جس کو چاہا گیا. تو اس آیت ارے میرے پیارے بھائی فاروق بھائی، ان دیکھیے آیت کے اس حصے قرآن کی جو سب سے اچھی تفسیر ہے وہ کیا ہے آپ کو بتا دیتا ہوں میں. آپ چاہے ہوئے سے بت مراد ہے. جی بت مراد ہے، ٹھیک ہے. اور بتوں والا جو آج کی تاریخ میں عمل کرے گا اس کے اوپر آیت یہ لاگو ہوگی کہ نہیں؟ طالب ہے اور مطلوب سے بت مراد ہے. اور جی فاروق بھائی میری تو بات سن لیجیے. طالب سے زیادہ طالب سے بت مراد ہے اور مطلوب سے مطلب اپنے ٹائم میں بھی آپ ہی بولو، میرے ٹائم میں بھی بھائی آپ ہی بولو، تو بھائی پھر اصول کا بیان کر لیتے ہو. پھر تفسیر مدارک میں اسی آیت کے تحت ارے آپ تفسیر بعد میں پڑھ لیجیے گا، میں نے پڑھی ہوئی یہ سب تفسیر ہے. وہ بے بس اور میں کوئی اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں جو آپ تفسیر پڑھ رہے ہیں چلیے میں نے مان لیا، لیکن یہ بتائیے کہ اگر آج کی تاریخ میں اگر کوئی بتوں والا عمل کرے گا، مکہ کے مشرکوں والا عمل کرے گا، تو وہ آیت ان کے اوپر لاگو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور اس کی عظمت نہ پہچانے. ارے بھائی خود ہی بولتے جا رہے ہو، بڑبڑاتے جا رہے ہو بھائی، اسی لیے ہم آپ کا فون نہیں اٹھاتے رکھے. اور بے شک اللہ تعالیٰ بھائی اسی لیے آپ کا فون نہیں اٹھاتے ہیں. آپ اکیلے بولتے رہتے ہو، پھر آڈیو اپلوڈ کر دیتے ہو، کہتے ہو افو خان بھاگ گیا. تو میرے بھائی سامنے والوں کو بولنے کا موقع تو دیا کرو. آیت نمبر 73 اور 74. ہاں ٹھیک ہے ماشاء اللہ بہت اچھا ہوا. ٹھیک ہے آپ سن لیجیے. یہاں پر مفسرین حضرات خود لکھ رہے ہیں کہ یہ آیت اتری ہوئی ہے بتوں پر اور مشرکین پر. تو یہ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر اتری ہوئی ہے یا میرے اوپر اتری ہوئی ہے؟ یہ تو میرا دعویٰ ہی نہیں ہے نا. یہ جس دور میں اتری ہوئی ہے بھائی ان کے اوپر لاگو ہوگی نا، لیکن اس دور کی طرح اگر آج کی تاریخ میں کوئی عمل کرتا ہے تو آیت ان کے اوپر لاگو ہوگی نا. صحیح بخاری ہے. یہ جو قرآن ہے بھائی ایک ہی بتائیے کتنی دیر آپ بولیں گے، ہم فون کاٹ دیں؟ سنیے میں نے کہا نہیں یہ کیا بات ہوتی ہے؟ آپ نے کہا چلو 2 منٹ ہم بولیں گے، اب آپ کو 2 منٹ دے دیا تو بھی آپ بولتے جا رہے ہو، یہ کون سی بات ہے؟ قرآن پاک نہیں ہمارا ٹائم آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کام نہیں ہے، آئے گا بھیا. پھر وہی چیز میرے کو بولنے دیں گے کہ نہیں آپ؟ 1 منٹ نہیں کیوں 1 منٹ بھائی؟ کبھی آپ نے بھیک میں 1 منٹ مانگا تو ہم نے آپ کو دیا، پھر آپ بھیک میں 1 منٹ مانگ رہے ہو. کہ جو خارجی فرقے والے تھے، ایک فرقہ نکلا. ارے خارجی فرقے، اچھا خارجی کی تعریف کیا ذرا بتا دیجیے بھائی، خارجی کی تعریف بتا دیجیے. وہ آیتیں مسلمانوں پر فٹ کرتے تھے بھائی. خارجی کی تعریف تو بتائیے کس کو کہتے ہیں خارجی؟ اور بتوں پر نازل ہوتی تھی. یہ دیکھو بھاگا. یہ رسول آگے فرماتے ہیں دیکھو بھاگا بھائی. میں فون کاٹنے جا رہا ہوں. فاروق خان رضا یہ اصول انہوں نے توڑ دیا، اصول سے بات نہیں کر رہے ہیں، خود ہی بولتے جا رہے ہیں، میرے کو بولنے کا موقع نہیں دے رہے ہیں. میرے ٹائم میں بھی انہوں نے بول دیا، اپنے ٹائم میں بھی انہوں نے بول دیا، پھر میرا ٹائم آ رہا ہے تو اس میں اکیلے بولتے جا رہے ہیں. کل ملا کے آج ثابت ہو گیا جو بریلوی ہیں وہ اصول کے پابند نہیں ہیں. جو بھی مکہ کے مشرک والا عمل کرے گا تا قیامت تک کرتا رہے گا، اس کے اوپر یہ ایسے لاگو ہوں گی. یہ کس جاہل نے کہا ہے کہ جو میرے بھائی مکہ کے مشرک کا عمل ہے وہ اگر آج کی تاریخ میں کوئی کرتا ہے تو اس کو مشرک ہم نہیں بولیں گے؟ صحیح بخاری نہیں اس کو مشرک نہیں بولیں گے. افو خان جہنم کا کتا. ارے آپ کے کہنے سے کتے. بھائی صحابی رسول نے کہا، ہم کچھ نہیں کہتے. صحیح بخاری اٹھا کے ارے صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لیجیے، اس میں کتا آیا ہے نا جہنم کا کتا، تو وہ تو اعلیٰ حضرت ہو گیا، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہو گئے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا قول ہے انوار رضا صفحہ نمبر 238 پہ میں بھی کتا ہوں، میرے بچے بھی اعلیٰ قسم کے کتے ہیں، تو تمام کے تمام جہنم کے کتے ہو گئے. نعرے تکبیر، اللہ اکبر. ایک بریلوی کا منہ کالا ہو گیا.